मैं बहुत खुश नसीब थी क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही मुझे पता चला कि हमल ठहर गया है। उसकी एक वजह यह थी कि शादी की पहली रात मैंने अम्मा के कहने पर अपनी कमर के नीचे तकिए का इस्तेमाल किया था। कुछ दिन गुजरे तो सास तेल से मेरे पेट की अच्छी तरह मालिश करती और रात ज़्यादा होने का बहाना बनाकर मेरे साथ सो जाती। एक रात मेरी आंख खुली तो देखकर हैरान हो गई कि मेरा शौहर अपनी माँ, मेरी सास को देखकर तो मुझे लगता था जैसे वो मेरी सास नहीं बल्कि माँ हो। शादी के पहले ही दिन से उन्होंने मुझे सर आंखों पर बिठा रखा था क्योंकि मैं उनके इकलौते बेटे की बीवी थी और वो भी उसकी पसंद की। मैं और मेरा शौहर एक साथ दफ्तर में नौकरी करते थे और मेरे शौहर ने वही मुझे पसंद करके अपनी मोहब्बत से शादी की। मेरे शौहर की मंगनी पहले से ही अपनी खाला की बेटी से हो चुकी थी, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने वो मंगनी तोड़ी और अपनी अम्मा को हमारे घर भेज दिया। इसलिए मुझे लगता था कि मेरे साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और शादी के बाद उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई जब शादी की अगली सुबह ही मेरे साथ बहुत मोहब्बत से मेरे गले लगी और अपने गले से सोने की चैन उतार कर मेरे घर में डालते हुए कहने लगी, आज से ये घर और हर चीज़ तुम्हारी है। मैंने इस तरह उनके गले की चैन से इनकार किया तो वह रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि मैंने अपने इकलौते बेटे को अकेले ही बहू की मैं पाल पोस कर बड़ा किया है और मेरा जो कुछ है वो मेरे बेटे का है और अब तुम्हारा भी है। मेरी सास ने खुद ही घर की सारी चाबियां मेरे हाथ पर रखी और कहने लगी, आज से घर का सारा हिसाब किताब भी तुम संभालो। मैं तो अब जाए नमाज बिछाकर अल्लाह अल्लाह करूँगी। सास के ऐसे रवैये ने जहाँ मुझे हैरान कर दिया था, वहीं उनका बेटा बशीर ये सब देखकर कहने लगा कि नहीं अम्मा, मुनज़्ज़ा आपकी बहू है और वो भी इतनी समझदार नहीं कि घर के मामलात को चला सके। बशीर ने खुद मेरे हाथ से चाबियां लेकर अपनी अम्मा को दी और कहने लगा, अम्मा ये घर अभी आप ही संभालें। बशीर के कहने पर मेरी सास ने चाबियां तो रख लें, लेकिन फिर भी यही कहा कि इस घर में वही होगा जो मेरी बहू चाहेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मुझसे खफा हो और घर का माहौल ख़राब हो। और वाकई उन्होंने वैसा ही किया। घर का हर छोटे से छोटा काम भी वो मेरी मर्ज़ी पूछे बगैर ना करती, यहाँ तक कि क्या पकेगा ये भी मैं ही बताती और वो खुशी खुशी खुद ही पकाने खड़ी हो जाती। मैं बावर्ची खाने में जाती तो वो मुझे ये कहकर बिठा देती कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, सारी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए, कुछ दिन आराम करो। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती और मैं सोचती कि वाकई बशीर की तरह उनकी माँ भी बहुत ही नेक और मोहब्बत करने वाली है। मेरी ज़िंदगी तो जैसे जन्नत बन गई थी। मैं जब भी अपनी अम्मा को बताती कि मेरे साथ मेरा इतना ख्याल रखती है तो वह कुछ देर के लिए खामोश हो जाती और फिर कहती कि बेटा, आज तक कभी ऐसी कोई सास नहीं देखी मैंने जो बहू को बिस्तर पर बिठाकर उसे सोने के नवाले खिलाए। अपनी सास पर नज़र रखा करो, ऐसा ना हो कि वो अपने बेटे की नज़रों में तुम्हारी हर किरदार शुरू कर दे। शुरू में तो अम्मा की बातों को मैं संजीदगी से लेती और फिर गौर करती कि कहीं मेरे साथ मेरे शौहर को भड़काने का काम तो नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सारा घर का काम खुद करती थी। लेकिन उसके बावजूद जब बशीर आते तो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती और कभी उन्हें ये ना कहती कि उन्होंने सारा दिन खुद काम किया है। ये तो मैं ही थी जिसने बशीर को बताया था कि अम्मा मुझे काम करने नहीं देती। बशीर ने अपनी माँ से बहुत कहा कि मुनज़्ज़ा को भी घर के कामकाज करने दिया करें, लेकिन अम्मा यही कहती कि अभी मुनज़्ज़ा को यहाँ आए दिन ही कितने हुए हैं, ये तो इसके घूमने फिरने के दिन हैं, तुम दोनों एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारो, घर के काम होते रहेंगे। यह सुनकर बशीर खुश होते और मुझसे कहते कि जिस तरह मेरी माँ तुम्हारा ख्याल रख रही है, तुम भी सारी ज़िंदगी इसी तरह मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी माँ ने मेरे कहने पर अपनी बहन से ताल्लुक़ तोड़ा है, मेरी मंगनी ख़त्म की है और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन्हें ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना पहुँचाए। और मैं बशीर से वादा कर लेती कि ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आगे जाकर क्या होने वाला है। शादी को महीना ही गुजरा था और दूसरा महीना लगते ही मुझे ये खबर मिली थी कि मैं हामला हो गई हूँ। यह सुनकर जहाँ मैं खुशी से पागल हो रही थी, वहीं बशीर भी बहुत खुश थे और मेरे साथ उनकी खुशी का तो कोई आलम ही नहीं था। उन्होंने मुझे सख्ती से कह दिया था कि बिस्तर से नीचे कदम भी न रखना, मैं खुद घर के सारे काम भी करूँगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगी। जब से मैं हामला हुई थी बस कमरे की होकर रह गई थी। मेरा खाना पानी सब कुछ मेरी सास कमरे में ला कर दिया करती थी।
کبھی کبھی تو مجھے کمرے کی چار دیواری سے بیزاری ہونے لگتی، لیکن ساس کی وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ حمل کو 2 مہینے ہوئے، میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ہم ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، ایک دفعہ کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ لیکن میری ساس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی یہ ڈاکٹر لوگ عجیب عجیب طرح کے ٹیسٹ کرتے ہیں، بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، آخری وقت پر دائی آتی اور بچہ بھی صحت مند ہوتا۔ میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گی، لیکن آخری وقت پر ان 9 مہینوں میں تم یہیں رہو بہتر ہے۔ ساس کی بات مجھے عجیب لگی تھی، کیونکہ یہ نیا دور تھا اور اب تو بیماریاں بھی جدید ہو گئی تھیں۔ پیدائشی بچوں میں ہی اتنے قسم کے مسائل ہونے لگے تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ اور جب یہی بات میں نے بشیر سے کہی تو وہ کہنے لگے اماں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا، ان کا تجربہ تم سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ کی شعاؤں سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے، اور ڈاکٹر تو جب تک الٹرا ساؤنڈ نہ کروا لیں بات بھی نہیں کرتے۔ اماں خود تمہارا اتنا خیال رکھ رہی ہیں، روز تمہیں خود دم کر کے پانی تک پلاتی ہیں، بے فکر رہو، تمہیں اور تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر بشیر مطمئن ہو گئے اور مجھے بھی تسلی دے دی۔ میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ جب ساس اتنا خیال رکھ رہی تھی تو پھر اس کے خلاف جا کر میں کوئی محاذ کھڑا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری ساس دن رات میری خدمت میں مصروف تھی۔ البتہ بس میں گھر میں رہ کر تنگ آ چکی تھی۔ اپنے گھر جانے کی بات کرتی تو بھی میری ساس منع کرتی اور کہتی کہ یہ 9 مہینے گھر پر گزار لو، پھر بولے زیادہ عرصے کے لیے اپنے میکے چلی جانا۔ دن بہت آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، میں بستر پر پڑی پڑی تھک چکی تھی۔ ویسے بھی میں نوکری کرنے والی عورت تھی جسے سارا دن گھر سے باہر رہنے کی عادت تھی، ایسے میں 4 دیواری میں قید رہنا میرے لیے اذیت سے کم نہ تھا، اور پھر اکثر ایسا ہی ہوتا۔ میں اپنے کمرے میں ہوتی اور مجھے باہر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی۔ میری ساس کمرے میں آتی تو کہتی میری بانجی آئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سی بانجی کی بات کرتی تھی۔ جب تک میں حاملہ نہیں ہوئی تھی میری ساس کی کوئی بانجی ہمارے گھر نہیں آئی تھی، تو پھر یہ کون تھی جو اکثر ہی دوپہر کے وقت ہمارے گھر آنے لگی تھی؟ ایک دن یہی دیکھنے کے لیے میں کمرے سے نکل گئی تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ ان کی بانجی شہناز ہے۔ شہناز نے مجھے دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا اور کہنے لگی میں تو جب بھی آتی ہوں آپ اپنے کمرے میں ہی رہتی ہیں۔ میرے کو جواب دینے سے پہلے ہی میری ساس کہنے لگی ارے شہناز یہ حاملہ ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسی حالت میں یہ بستر سے بھی اٹھے۔ مجھے اپنے بچے کی اولاد بہت عزیز ہے، دیکھنا بہت صحت مند بچہ ہوگا۔ یہ کہہ کر میری ساس نے خود ہی میری بلائیں لیے ڈالی اور میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یہ شہناز ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ جتنے تیز انداز میں اس نے مجھ سے سوال کیا تھا میں حیران رہ گئی تھی۔ شام کے وقت بشیر کام سے لوٹے تو میں نے ان سے کہے بنا نہ رہ سکی کہ مجھے ان کی کزن بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ حیرت سے کہنے لگے کون سی کزن؟ میں نے انہیں بتایا کہ شہناز آئی تھی تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے وہ ایسی ہی ہے، تم اس کی بات کو دل پر نہ لو، اس کے ہوتے تم کمرے سے باہر بھی نہ نکلا کرو۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ اکثر شہناز کے ہنسنے بولنے کی آواز آتی، لیکن میں نظر انداز کر دیتی اور اپنے ہی کمرے میں پڑی رہتی۔ اور پھر میرے حمل کو 4 مہینے ہو گئے۔ ایک روز میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی دیکھو منزہ، اولاد مرد اور عورت کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے، لیکن اگر وہی اولاد نرینہ ہو تو یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بیٹے کی ماں بنو تاکہ تمہارا اور بشیر کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ ساس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اتنے روایتی انداز میں بات کریں گی، اور ان کی سوچ بھی دوسری عورتوں جیسی ہو گئی جنہیں بہو سے پہلے اولاد بیٹا چاہیے ہوتی ہے۔ میرے چہرے پر پریشانی کا تاثرات دیکھ کر میرے ساتھ مسکرائی اور کہنے لگی پریشان نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے بیٹا چاہیے، اور اگر بیٹی ہوئی تو کوئی مسئلہ ہوگا، ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں تو چاہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ تمہارا بیٹا ہو تاکہ تمہارا قدم اور مضبوط ہو جائے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک حل ہے۔ اب کی بار میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، بیٹا ہونے کے لیے کوئی حل کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس نے محبت سے میرے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی میری ساس بھی مجھے یہی چاہتی تھی، اور اس لیے میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میری ساس نے مجھے یہ بات سکھائی تھی اگر عورت کی گود میں پہلی اولاد بیٹا ہو تو وہ شوہر کا دل جیت لیتی ہے، اور پھر انہوں نے میری ایک خاص قسم کی مالش کی تھی جس کی وجہ سے میرے پاس
بشیر کی پیدائش ہوئی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہی کروں۔ تمہیں ہر رات مجھ سے مالش کروانی ہوگی۔ میں خود ایک خاص تیل لگا کر اپنے پاؤں کی ایڑی سے تمہاری کمر کی مالش کروں گی، اور دیکھنا تم ایک صحت مند بیٹے کو بچہ پیدا کرو گی، بشیر کے دل پر راج کرو گی، اور یہ گھر بھی ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ ساس کا ایسا محبت بھرا رویہ دیکھ کر میں خدا کی شکر گزار ہوئی کہ مجھے ایسی ساس ملی ہے۔ وہ جو چاہتی ہے کہ میں ان کے بیٹے کے دل پر راج کروں، ورنہ ساس تو بہو کو اپنے بیٹوں کی نظر میں گرانا چاہتی ہیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا، اماں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے بیٹا ہوگا تو میں خود روز رات کو آپ کے کمرے میں آ جایا کروں گی، آپ میری مالش کر دیجیے گا۔ یہ سن کر میرے ساتھ خوش ہوئی اور ہاتھ پیر پکڑے جیسے میرے سر سے وار کر کہنے لگی، تمہارے جیسی بہو ہو تو گھر جنت بن جائے۔ اٹھ کر جانے لگی تو ایک دم رک گئی اور پھر پلٹ کر میرے پاس آ کر کہنے لگی، منزہ برا نہ مانو تو اپنا موبائل فون مجھے دے دو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، وہ میرا فون کیوں مانگ رہی ہیں؟ میری ساس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، دیکھو منزہ، یہ جو موبائل فون کی شوائیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور خاص کر حاملہ عورتوں کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اونچ نیچ ہو اور تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے۔ میرے بشیر کو بچے بہت پسند ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جلد اس کی گود میں ہنستی کھیلتی اولاد آئے اور تم دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ اس لیے تم اپنا فون بند کر کے مجھے دے دو، میں اپنی الماری میں رکھ لوں گی، اور جب تم بیٹے کی ماں بنو گی تو مجھ سے واپس لے لینا۔ میری ساس کی بات کسی حد تک درست تھی، لیکن یہ فون ایک واحد ذریعہ تھا جس سے میں باہر کی دنیا سے جڑی ہوئی تھی اور اپنی اماں سے بات بھی کر لیا کرتی تھی۔ میری اماں معذور تھی اور ان کے لیے میرے سسرال میں آنا بہت ہی مشکل کام تھا، اور پھر وہ پرانے زمانے والی سوچ رکھتی تھی، بیٹیوں کے سسرال میں زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر میں یہ فون اپنی ساس کو دے دیتی تو اپنی ماں سے بھی بات نہ کر پاتی۔ میں نے ساس سے کہا کہ میں فون بند کر کے اپنے ہی پاس رکھ لیتی ہوں، استعمال نہیں کروں گی، لیکن وہ اپنی بات پر اصرار کرنے لگی کہ فون مجھے دے دو، اگر تم رکھو گی تو خود بخود استعمال کرنے لگو گی۔ وہ جتنا زیادہ میرا خیال رکھ رہی تھی، اتنا ہی زیادہ میں ان کے آگے مجبور ہو گئی تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں اپنا فون دے دیا۔ فون لے کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، یہ مالش والی بات کسی کو نہ بتانا، اگر تم بشیر کو بتاؤ گی تو وہ غصہ کرے گا، یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے ساس سے کہہ دیا، فکر نہ کریں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شام کو جب بشیر آئے تو میں نے انہیں صرف فون والی بات بتائی۔ اماں نے میرا فون لے لیا۔ یہ سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، دیکھو میری ماں دادی بننے والی ہے، اور پوتے پوتی کی خوشی میں عورت ایسا ہی کرتی ہے۔ تمہیں جب بھی اپنی ماں سے بات کرنی ہو میرے فون سے کر لیا کرو۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا، مجھے جب بھی اپنی اماں کی یاد آتی میں بشیر کے فون سے بات کر لیتی۔